أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمارا رمضان سے قبل کے آخری نشست ہے. اس کے بعد ایک مہینے تک ہماری محافل کا سلسلہ بند رہے گا، اور آج کی یہ محفل جس کا آغاز عبدالواحد صاحب موزن مسجد اعظم کے کچھ کلام ان کی خراج سے ہوا. یہ اقبال کی ایک نظم کے تجزیے کے عنوان سے جناب سید امتیاز الدین صاحب ہمیں کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گرفونڈری میں محفل اقبال شناسی کی 811ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں. آج یعنی چہارشنبہ 17 جون 2015 مطابق 29 شعبان 1436 ہجری بروز چہارشنبہ. حضرات، آپ کے جانے پہچانے مقرر ہیں امتیاز صاحب، اور یہ محفل اقبال شناسی کی 811ویں نشست ہے. میں کچھ دنوں کے لیے پچھلے مہینے باہر تھا تو وہاں بڑی اچھی خبر ملی کہ بنگال میں بھی اقبال کی جو ہے کافی قدردانی ہوئی ہے. تو ممتا بنرجی جو ہے وہ کچھ بہت بڑے پیمانے پہ شاید وہاں پر کچھ اقبال کی یادگار کے طور پہ محفل سجائیں، یعنی چیف منسٹر کے تعاون سے یہ ہوا ہے. اللہ کرے کہ ہر ریاست میں ہر اسٹیٹ میں یہ کام ہو، ورنہ صرف چند علاقوں میں محدود رہ جانے سے ذرا تکلیف ہوتی تھی کہ اتنا بڑا شاعر جس کو ایک بین الاقوامی شہرت حاصل ہے اور جسے شاعر مشرق کہا گیا ہے، اس کی خبردانی یہاں پر ہی نہیں ہوتی، ایسا محسوس ہوتا تھا. خیر بعض جگہ تو ہوا کرتی تھی، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ جیسے ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوتی تھی. اور اب جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بڑے پیمانے پر مہم حیدرآباد میں بھی چلائی جائے گی ہے. اردو تعلیم کے لیے آغاز تعلیمی سال ہے. میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے حلقوں میں اردو ذریعے میڈیم یا جو ہے اردو میڈیم کے ذریعے یا
कम से कम ऐसे मदारिस में बच्चों को शरीक करने का मशवरा दें जहाँ उर्दू ज़बान पढ़ाई जाती है। मुझे अफसोस होता है कि शहर के बाद इलाक़ों से मुझे ये इत्तलाएँ मिल रही हैं। अफसोस होता है कि शहर के बाज़ इलाक़ों से मुझे ऐसी इत्तलाएँ मिल रही हैं कि मुसलमान बच्चों को या उर्दू मादरी ज़बान वाले बच्चों को ऐसे मदरसों में शरीक किया जा रहा है जहाँ उर्दू का कोई नाम निशान नहीं है, एक सब्जेक्ट भी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे इख्तियारी ज़बान देने का तो हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश रहेगी, लेकिन उर्दू नहीं रहेगी। कम से कम आप उर्दू मीडियम से पढ़ाने में अगर आर समझते हो तो अपनी असरात इस्तेमाल करते हुए ये तो करें कि सब एक ऐसे मदरसे में शरीक कराएं जहाँ उर्दू लैंग्वेज एक लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाती है। मैं पिछले महीने दम्माम में था जहाँ इंडियन एम्बेसी स्कूल का, इंडियन एम्बेसी नहीं, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, पहले एम्बेसी स्कूल कहलाता था, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मदरसा दम्माम में है। और जगह भी जिद्दे में, हर जगह रियाद में है इंडियन इंटरनेशनल स्कूल। दम्माम के तलबा की, अब आपको मालूम है दम्माम जैसे मुकाम पे पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल भी है, बर्मा का भी है, बांग्लादेश का भी है, श्रीलंका का भी है, लेकिन जो इंडियन स्कूल है उसकी तादाद बता रहा हूँ आपको 18,000 तालिब इल्म। और बड़ी खुशी हुई जब ये सुना मैं तो बराबर उर्दू पढ़ाई जा रही है और ऐसे उर्दू पढ़ाई जा रही है कि दिला अच्छा ये 18,000 तालिब इल्मों में शायद मेरा ख्याल है 50% तो गैर मुस्लिम है। अब अंदाजा लगाइए, उसमें पंजाबी भी है, बंगाली भी है, मद्रासी भी है, मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, वैसे लोग भी हैं और वहाँ उर्दू बराबर पढ़ाई जा रही है। और वहाँ उर्दू का ये हाल है, हमारे पास उर्दू का ये हाल। अब आप और 300-400 तो टीचर्स हैं, उसमें ब्राह्मण टीचर्स भी हैं, फलां टीचर्स भी हैं, फलां टीचर मैं क्या बोलूँ हमसे, अगर लिस्ट देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। हेड मिस्ट्रेस है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, सब एंड सेक्युलरिज्म का किरदार अगर देखना है तो वहाँ के स्कूल को देखिए आप, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर वसीअ नज़री से वो मदरसा चल रहा है और उसका बराबर एम्बेसी से ताल्लुक़ है। खैर बात लंबी हो जा रही है, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा कि ज़रा आप भी तवज्जो दें और इस बात का ख्याल रखें कि अगर कोई बच्चा को शरीक करवा रहा है और आपसे मशवरा न ले भी तो कम से कम आप भी आगे बढ़ें, कदम उठाएँ और उनको मशवरा, क्योंकि एक मुहिम के तौर पर और उसका गवर्नमेंट भी आपको साथ, और जो गवर्नमेंट साथ दे रही है, आप सुने होंगे कई ऐलानात के बारे में जिसमें जो है उर्दू तालीम को हर मदरसे में उर्दू तालीम की फराहमी के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। तो मैं अगर ज़्यादा आपका वक्त लिए बग़ैर सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि 1 महीने के बाद जब हम मिलेंगे ईद मिलाद और उसके बाद से हमारा सिलसिला जारी रहेगा, तो आपका ताउन हमें चाहिए और जैसे आप हमेशा ताउन करते आए हैं उसका ख्याल रखें। मैं आज के मुखर्रिर जनाब सैयद इम्तियाज़ुद्दीन साहब से पहले गुजारिश करूँगा कि वो कलाम इक़बाल सुनाएँ और फिर उसके बाद अपने खिताब से हमें नवाजें। ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसा कि मोहतरम गुलाम यज़दानी साहब की ख्वाहिश है, पता नहीं आप लोगों की ख्वाहिश हो या न हो, कलाम इक़बाल की, तो पहले ही मेरा तरन्नुम ठीक नहीं है, माइक भी ठीक ना हो, तो बहरहाल अब बस कीजिए क्या है। मैं एक बात शुरू में अर्ज़ कर दूं, अभी जैसा उर्दू के बारे में बंगाल में जो जश्न इक़बाल हुआ उसका जिक्र मोहतरम गुलाम यज़दानी साहब ने किया, और एक खुशी की बात यह है कि तमिलनाडु में अरसे दराज से उर्दू एकेडमी के क़याम की कोशिशें जारी थीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। लेकिन वहाँ के लोगों ने अपने ज़ाती सरफे से
کوئمبتور میں جہاں پر مسلمانوں کی 20% آبادی ہے، کل ہی میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، علامہ اقبال اردو اکیڈمی کے نام سے انہوں نے قائم کیا ہے اردو اکیڈمی، جہاں اور اس کے ساتھ ایک انٹرنیشنل اسکول، یہ انٹرنیشنل کا مطلب خالی نام رکھا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں، تو وہ اردو میڈیم سے ایک انٹرنیشنل اسکول بھی وہ قائم کر رہے ہیں، اور خاص چیز اردو زبان سکھانے کے لیے یہ کی ہے انہوں نے کہ مدرسوں میں تو پڑھائی نہیں جا رہی، اس لیے جتنی مساجد ہیں ان میں شاید فجر کے بعد اردو کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، جس کی وجہ سے کافی بڑی تعداد میں مسلمان بچے جو صرف تمل بولتے تھے، ہم کو کسی زبان سے کچھ بغض نہیں ہے، بہت خوشی کی بات ہے، تمل ناڈو میں ہیں، تمل جانتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن جو ہے اپنی مادری زبان کا تحفظ بھی ضروری ہے، تو چنانچہ وہاں پر اردو کا انتظام، اردو کی تعلیم کا انتظام شروع کیا گیا ہے، اور یہ تمل ناڈو کی حکومت کی امداد کے بغیر وہاں کے رہنے والے تاجر اور عوام الناس نے مل کے اپنے صرفے سے اس کا اہتمام کیا، جو بہت بڑی بات۔ اچھا، یہ غزل، خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ، نہ بادہ ہے نہ صراحی نہ دور پیمانہ، نہ بادہ ہے نہ صراحی نہ دور پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگی ہے بزم جانانا، میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ، کلی کو دیکھ کہ ہے تشنہ نسیم سحر، اسی میں ہے میرے دل کا تمام افسانہ، مقام عقل سے آسان گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ، مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ۔ محترم سامعین، یہ میں اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جب ہمارے شبیر صاحب کا فون آتا ہے تو اس وقت کوئی عنوان ذہن میں نہیں رہتا، تو میں ایک نظم کا تجزیہ، یہ عنوان چونکہ آسان بھی ہے اور کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اس لیے میں ان کو کہہ دیتا ہوں، لیکن بعد میں کوئی اور عنوان ذہن میں آئے تو تقریر اس پہ کی جاتی ہے۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے اقبال کی غزل، یعنی یوں سمجھیے اقبال کی غزل گوئی۔ غزل کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں عورتوں سے بات کرنا،
یہ اب رہنے دیجیے. تو چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو غزل کی شاعری ہے وہ بیشتر رومانٹک پوئٹری یا عشقیہ شاعری، اور غزل جو ہے فارسی سے اردو میں آئی ہے، اور یہاں اردو میں آ کر اس کو بہت عروج ہوا. تو چنانچہ غالب، دیکھیے ایک مرتبہ کی اب چھوڑ دیجیے، آپ چھوڑ دیجیے. غالب، میر، سودا اور مصفی، مومن، یہ تمام اردو کے بڑے بڑے شعراء ہیں جنہوں نے غزل ہی میں گویا کہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا بہت بڑا مقام ہے. لیکن بعد میں ہوا یہ کہ غزل ایک قسم کا عامیانہ اور محض عشق و عاشقی کی باتوں سے بھرپور ہو کر رہی ہے، اور بسا اوقات اخلاق سے گرے ہوئے اشعار بھی غزل میں آنے لگے. چنانچہ مشہور مرثیہ گو شاعر حضرت انیس مرثیوں سے پہلے غزل لکھتے تھے. ایک مرتبہ وہ کہیں رات گزر رہے تھے طوائفوں کے محلے سے، تو ایک طوائف ان کی غزل گا رہی تھی. تو انیس کو بڑا صدمہ ہوا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میرا کلام کوٹھے پہ گایا جا رہا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے غزل کہنا چھوڑ دیا اور صرف مرثیے، ورنہ بہترین انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، جیسے مشہور اشعار ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے جو غزل کا یعنی جو مزاج تھا وہ بالکل عشقیہ مزاج اور عشق و عاشقی کی باتیں انہی چیزوں میں تھا. اس کے بعد کسی حد تک حالی نے غزل کے رنگ کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن سب سے خاص بات جو اقبال کے کلام میں ہے کہ انہوں نے جو غزل کہی وہ بالکل دوسروں سے ہٹی ہوئی غزل. یہی وجہ ہے کہ اقبال کی جو غزل ہے وہ اپنے طرز کی واحد غزل ہے، اور دوسرے شعراء نے کبھی اس سے پہلے اس رنگ کو اپنایا نہیں تھا. یعنی بجائے عشق مجازی کے عشق حقیقی کی جھلک اقبال کے کلام میں آتی ہے، اور جتنی بھی غزلیں ہیں وہ بالکل نئی طرز کی ہیں، اور اس سے پہلے غزل کا وہ رنگ تھا ہی نہیں. چنانچہ اقبال نہ صرف اس صنف شاعری کے بہت بڑے محسن ہیں، بلکہ وہ اپنی غزل کے خود موجد بھی ہیں. حالانکہ اقبال نے داغ کی شاگردی اختیار کی، اور داغ کا جو رنگ تھا وہ بہت شوخی بھرا تھا، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں اقبال نے داغ کے رنگ کو چھوڑ دیا، اور ظاہر ہے کہ ان کی شاعری پر ان کا اپنا رنگ غالب آ گیا. اور چنانچہ اب میں اس آج کی گفتگو کے دوران میں چند اشعار آپ کو اقبال کے پیش کروں گا، تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ غزل ضرور ہے، لیکن غزل کا جو مزاج تھا اس کو اقبال نے یکسر تبدیل کر دیا، اور اس پر اپنی ایسی مہر لگائی جو آج بھی قائم ہے، اور اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس کا اتباع بھی کرتے ہیں. چنانچہ بال جبریل کی جو غزلیں ہیں وہ اقبال کی نہایت عمدہ اور ان کے کلام کے لیے یعنی ایک نمونہ ہیں، جس کی وجہ سے ہوا یہ تھا کہ جب اقبال کی غزلیں نئی نئی منظر عام پہ آئیں تو لکھنؤ کے حضرات اور بعض اہل زبان حضرات نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیسی غزلیں. لیکن بعد میں ہر ایک کو اندازہ ہوا کہ ایسی غزل کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے. چنانچہ اقبال نے بال جبریل کی غزلوں کے آغاز پہ لکھا کہ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں. تو اس طریقے سے اقبال نے گویا ایک نئی بنا ڈالی غزل کی. چنانچہ جو پہلی غزل بال جبریل کی ہے، پہلی اور دوسری غزل بالکل یا حمدیہ رنگ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اتنی اس میں مٹھاس بھی ہے اور کلام کی عظمت اور رفعت بھی بہت زیادہ ہے. چنانچہ پہلی غزل جو اقبال کی ہے وہ بالکلیہ اللہ کی تعریف میں ہے، حمدیہ غزل ہے. تو چنانچہ اس کا مطلع ہے جی یہ شروع سے ایسی چل رہا ہے معاملہ کہ میری نوائے شوق سے
شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے علما بتکدہ صفات میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی ذات ہے اور دوسرے اللہ کی صفات ہیں. تو صفات کو دیکھنا، صفات کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے. جیسا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، یہ سب اس میں صفت ہیں. اور جیسے اللہ ہے وہ اس میں ذات ہے. تو اللہ کی شاعر یہ کہتا ہے کہ میری نوائے شوق جو ہے وہ اللہ کی حریم میں یا ان کی مقام پر پہنچ گئی، جس کی وجہ سے جو بتکدہ صفات تھا اس میں ہلچل مچ گئی. اس کے بعد اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے کہ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کا ایک لحاظ سے شاہکار بھی ہے. یعنی سید المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا. تو گویا انسان جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی تخلیق ہے، اسی لیے اس کو یعنی اشرف المخلوقات کہا گیا. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ مجھے پردہ راز میں رہنے کی چیز تھی، لیکن آپ نے مجھ کو دنیا میں بھیج کر ایک ایسا راز فاش کر دیا کہ سینہ کائنات کے اندر سے میں جو نکل کر آیا وہ سب کے لیے گویا ایک یعنی اس کائنات کی حقیقت مجھ سے ظاہر ہوئی. اسی طرح اقبال کی ایک اور غزل ہے جس میں اقبال گویا اللہ سے شکوہ کرتے ہیں. یہ اقبال کا خاص رنگ ہے جو اس سے پہلے لوگ اپناتے ہوئے ڈرتے تھے، اور خود اقبال پر بھی کفر کے فتوے صادر ہوئے، لیکن ان کا اپنا رنگ ہے جس میں وہ خدا سے مخاطب ہوتے ہیں. چنانچہ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. یہ اقبال اللہ میاں سے مخاطبت کرتے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب آدم کو نکال دیا گیا تو اب لامکاں جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ ہر جگہ ہے، اسی لیے لامکاں کہتے ہیں. تو اگر وہ خالی ہے اس وقت جنت تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، آپ ہی نے مجھ کو نکالا. اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا. اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، شیطان کے بارے میں، اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا. اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا. تو اس طرح یہ دو غزلیں جو ہیں، ایک میں تو اللہ سے ڈائریکٹ مخاطبت ہے اور ایک اللہ کی تعریف میں ہے. اسی طرح اقبال کا ایک شعر ہے کہ وہ بھی اللہ سے خطاب ہے اور عشق حقیقی کا مظہر ہے کہ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر. یعنی مجھے تو تجھ سے عشق ہے اور اس کے باوجود بھی آپ حجاب میں ہیں، اور آپ کا حسن جو ہے اس نے الہی وہ ہزار طرح سے ظاہر ہوتا ہے لیکن پھر بھی ظاہر نہیں ہوتا. تو اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ یا تو مجھ کو دنیا پہ اچھی طرح ظاہر کر دیجئے یا خود ظاہر ہو جائیے، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر. اس کے بعد جیسے ابھی آدم کا جنت سے نکلنا بتایا گیا، تو اسی واقعے کو اقبال لکھتے ہیں کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. یعنی آپ مجھے تو جنت سے روانہ کر دیے اور یہاں بھیجے جو جہاں نہ کاشتکاری تھی نہ کوئی چیز تھی، پوری دنیا چٹیل میدان کی طرح پڑی تھی، آپ نے مجھے بھیجا. میں اس کو مسلسل گویا ڈیولپ کر رہا ہوں، اور یہ بہت لمبا کام ہے کہ آج ہزاروں سال گزر گئے لیکن اس میں اور اضافے کی گنجائش ہے. تو اب چونکہ آپ مجھے بھیج ہی چکے ہیں
اس لیے مجھ کو بلانے کی جلدی مت کیجیے، کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ اور اپنے اعمال کے تعلق سے بخشائش کے لیے کہتے ہیں کہ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو۔ بالکل صاف شعر ہے لیکن بہت عمدہ ہے۔ تو اس طرح کا جو درد ہے شاعری کا، پہلے نہیں تھا اقبال سے پہلے۔ اور پھر اقبال جو ہے ڈائریکٹ اللہ میاں سے خطاب کرتے ہیں، جیسے شکوہ کر رہے ہوں کہ اپنے آپ کو جیسے غریب الدیار بولتے ہیں کہ آدم جو ہے وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، تو جتنے انسان ہیں ان کی اصل میراث تو جنت ہے، اور وہ دنیا میں اگر ہیں تو غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قصور بار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد، یعنی فرشتے یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے جو انسان دنیا میں کر رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو غریب الدیار سمجھتا ہوں۔ میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشت سادہ، وہ تیرا جہان بے بنیاد، یعنی یہ دنیا بے بنیاد تھی، میں نے اس کی بنا ڈالی، میں نے اس کو ہر اعتبار سے سرسبز و شاداب بنایا، یہ میری جفا طلبی ہے، یہ میری محنت کشی ہے جس کے داد تجھے دینا چاہیے۔ ایک اور جگہ اقبال انسان کی ترقی کا ذکر کرتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، یعنی جو انسان کی مسلسل ترقی ہے اس سے ستارے بھی سہمے ہوئے ہیں، اور ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ ستارہ جو آسمان سے ٹوٹ کے زمین پر بھیجا گیا تھا ایک دن فل مون یا ماہ کامل کی شکل نہ اختیار کر لے۔ پھر اقبال گویا امت مسلمہ تھے، کبھی بھی گویا مایوس نہیں ہوتے، چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ حضرت بہت بڑے محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، جن کے بہت یعنی کارنامے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے۔ تو اقبال کے زمانے میں ان کی 300ویں برسی ہوئی تھی، تو اقبال نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، یعنی 300 سال سے ویسے بزرگ پیدا نہیں ہوئے، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض و عام ہے ساقی، یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پھر ویسا بزرگ آئے۔ اور اپنی بندگی پر بھی اقبال ہمیشہ ناز کرتے ہیں، چنانچہ کہ بہا یعنی ایک ایسی دولت جس کی کوئی قیمت نہیں، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلوں شان خدا بندی، مجھے بڑا سے بڑا مقام بھی دیا جائے تو میں اسے قبول نہ کروں، کیونکہ مجھے بندگی ہی پسند ہے۔ ایک جگہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہارا اس میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو حکم خداوندی ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے بالکل صبر کرنے والا پائیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ بالکل چھوٹا تھا لڑکا اور اپنے باپ کو یہ کہتا ہے، تو اقبال اسی واقعے کو رقم کرتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ایسی تھی کہ وہ کسی مکتب کی تعلیم کے بغیر ہی انہوں نے وہ جواب دیا اور وہ اپنا کردار پیش کیا جو ناممکن ہے کسی اور سے۔ پھر اپنی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں اقبال، مشاتگی، مشاتہ بولتے ہیں ایسی عورت کو جو خواتین کے بال سنوارتی، اور یہی لفظ حیدرآباد میں مشاتہ بن گیا، ورنہ ہے لفظ مشاتہ، اسی سے ہے لفظ مشاتگی۔ تو میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو،
کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی، یعنی لالا اگر آپ دیکھیں تو اندر سے سرخ ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اسے مہندی لگا دی گئی۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ میری شاعری فطرت سے اتنی قریب ہے کہ وہ خود بخود گویا اس کی ہنا بندی ہو جاتی ہے اور میری طرف سے کچھ اور ایفرٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور موجودہ زمانے کی تعلیم پر اقبال کہتے ہیں کہ یہ بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزرانہ۔ میں یہ شعر اس لیے نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ اس میں جو اقبال کا رنگ ہے وہ اس زمانے کے رنگ سے بالکل ہٹا ہوا ہے کہ جس طرح کی غزلیں اس زمانے میں کہی جاتی تھیں۔ جو اقبال کا بہت بڑا کنٹریبیوشن اردو پوئٹری کے لیے ہے۔ رگ طاق منتظر ہے تیری بارش کرم کی، کہ عجم کے میکدوں میں نہ رہی میں مغانہ۔ طاق بولتے ہیں انگور کو، یعنی انگور کی جو شاخ ہوتی ہے یا اس کی رگیں ہوتی ہیں بیل کی، وہ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی بارش کرم ہو جائے، ورنہ جو ہے اب وہ مے مغانہ کی کیفیت باقی نہیں رہی۔ پھر اللہ سے اقبال کہتے ہیں کہ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، یعنی میں مر مٹا اس دنیا کے لیے، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ اقبال کی شاعری پر کئی لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ گویا پنجابی ہیں اور اردو زبان سے اتنا واقف نہیں ہیں، اور کئی طرح کے اعتراضات ہوئے۔ تو اقبال نے اس کا جواب دیا کہ نہ زباں کوئی غزل کی، نہ زباں سے باخبر میں، کوئی دلکشا صدا ہو عجمی ہو یا کہ تازی۔ عجمی یعنی فارسی، تازی یعنی عربی، یعنی کسی بھی زبان کی کچھ بات ہو لیکن دل نشیں ہو، بس میری یہی کوشش ہے، اور میں زبان و بیان وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتا۔ اقبال کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہوگا یا پتہ نہیں معلوم نہ ہو کہ بانگ درا کے بعد اقبال نے اردو شاعری کو تقریباً ترک کر دیا، بلکہ بانگ درا بھی دیر سے شاعر بھی، تھوڑا سا اردو کلام کہنے کے بعد اقبال نے اردو میں کہنا بند کر دیا تھا اور صرف فارسی میں کہنے لگے تھے۔ تو ان کے بعد خصوصی شاگرد اور عقیدت مند تھے، وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں نون میم راشد، محمد دین تاثیر اور بہت سے شعراء تھے اس زمانے کے نوجوان۔ وہ کہنے لگے اقبال سے کہ بھئی آپ نے تو اردو میں کہنا ہی بند کر دیا۔ تو اقبال نے کہا کہ بھئی مجھے اصل میں کیا ہے کہ فارسی کا رجحان زیادہ ہو گیا، تم اگر کچھ اپنا اردو کلام سناؤ تو ہو سکتا میں متاثر ہو کے کچھ کہوں۔ تو اس زمانے میں تاثیر کی ایک غزل تھی جو بہت مقبول ہوئی تھی کہ زلف آوارہ گریباں چاک وہ مس شباب، تیری صورت سے تجھے اپنا سمجھ بیٹھے تھے ہم۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو رومانٹک ہے، تو اقبال کو انہوں نے سنایا، اقبال خوش ہوئے اور پسند کیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ پھر سے کہنا شروع کیا۔ جو پہلی غزل اقبال نے اس کے بعد کہی وہ تقریباً اسی بحر میں ہے، اگرچہ کہ ردیف قافیے بدل دیے، کہ اپنی جولاں گاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں۔ پھر اس کا ایک شعر ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، جست یعنی چھلانگ، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ پھر اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے، لیکن ایک ذرا تھا گویا سانس اکھڑی اور دل کی حرکت بند ہوئی تو اس کے بعد پہلوان سے پہلوان آدمی بھی بیکار ہے، صرف دفن کر دینے کے لائق ہے۔ تو اس چیز کو اقبال بیان کرتے ہیں کہ اصل چیز روح ہے جو اللہ کا عطیہ ہے جسم میں، ورنہ اور جسم تو بیکار چیز ہے، یعنی اس سے سب کچھ نہیں جب تک کہ روح نہ ہو۔ تو اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری،
اللہ سے کہتے اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، یعنی اس کو پاکیزہ رکھنا، اس کو آپ کا گویا فرما بردار رکھنا اور آپ کے حکم کے تابع رکھنا، یہ میرا فریضہ ہے جس میں میں ناکام رہتا ہوں۔ پھر اپنی سچ گوئی، حق گوئی، بے باکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، یعنی اپنے اور غیر سب مجھ سے ناخوش ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، یعنی جو زہر ہے اس کو میں زہر ہی کہتا ہوں، کبھی اس کو کبھی مٹھاس یا امرت نہیں کہتا۔ اقبال نے کی جو محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو ایک غزل کے آخر میں جب وہ افغانستان گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے ثنائی حکیم ثنائی غزنوی کے مزار میں حاضری دی تھی، تو انہی کی بحر میں اور انہی کے ردیف قافیے میں انہوں نے غزل کہی تھی۔ تو کیا وقت ہو گیا بول رہے ہیں ہم؟ تو وہ غزل ہے کہ تھما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا اے جنوں شاید تیرا اندازہ صحرا۔ تو اس کے آخری اشعار جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، یعنی عربستان کی جو سرزمین تھی وہ کیا تھی؟ صرف جنگل تھا، دشت تھا، صحرا تھا، غبار راہ کی اس کی حیثیت تھی، لیکن جب آپ کے قدم مبارک وہاں پڑے تو اس کو وہ بلندی حاصل ہوئی جو وادی سینہ کو بھی میسر نہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ خود ہمارے ملک میں ایجوکیشن منسٹر تھے، ان کا خیال تھا کہ جو ہے ایسٹرالوجی کو کورس میں داخل کیا جائے، یعنی ستارہ شناسی، جس کے ذریعے سے لوگوں کی قسمت کا حال اچھے برے کا اور معلوم ہو۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایک پرٹیکولر ڈے ہے، منگل وغیرہ، اس میں بلو لباس پہننا مبارک ہے، تو خود ہمارے دو اہم منسٹرز بلو لباس میں نظر آئے۔ تو ایسی چیزوں پر کبھی اقبال کا بلکہ ایک عام مسلمان کا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں خار و زبوں، یعنی آسمان اتنا وسیع ہے کہ ستارہ محض ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے، تو جو آسمان کی وسعت میں، اس کی فراخی میں ایک نقطے سے بڑھ کے اس کی اہمیت نہیں ہے، تو وہ میری قسمت کی خبر کیا دے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک کے بارے میں اقبال کا شعر ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اور دنیا جب سے بنی ہے مسلسل ترقی کر رہی، جو بات کل تھی آج اس سے بہتر ہے، کوئی نئی چیز، جیسے پہلے ریڈیو تھا، ٹیلی ویژن آ گیا، اور ہزار چیزیں ہیں، آپ ایک سیکنڈ میں ادھر سے ادھر بات کر سکتے ہیں، ادھر سے ادھر آپ اپنا ای میل سے میسیج بھیجیں، فیکس کریں، تو یہ ترقی جو ہے مسلسل ہوتی جا رہی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یعنی کن ہو جا، یعنی کن ہو، فیکون ہو جا، تو ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا مسلسل کائنات ترقی کرتی جا رہی ہے، اور یہ عمل جو کن فیکون کا ہے وہ اللہ کی طرف سے جاری ہے۔ اقبال کے
اسی طرح میں نے اقبال کو فرنگیوں سے، انگریزوں سے بڑی نفرت تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، مسلمان ہیں، ان کو گویا حقیقی مسلم ہونا چاہیے، فرنگیوں کی تقلید نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ سے روشن، یعنی باہر کا سرما مغربی ممالک کا لا کے کوئی آدمی اپنی آنکھ کو روشن بنانا چاہے، وہ آنکھ کے ہے سرمہ افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے. یعنی وہ لچھے دار باتیں کرنے میں اور ہوشیاری کے کام میں شاید ہوشیار ہو، لیکن جو آنکھ میں آنسو آنا چاہیے گویا تکلیف کے وقت یا ہمدردی میں کسی کی، جو نمناکی ہونا چاہیے، وہ ایسی آنکھ میں نہیں ہو سکتی جو سرمہ افرنگ سے روشن ہو. پھر کافر اور مسلمان کے بارے میں اقبال کا کہنا ہے، کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، یعنی خالی تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی. تو اپنے کلام کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، زبور عجم ان کی بہت مشہور کتاب ہے فارسی میں، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی. یعنی میرا کلام جو آدھی رات کی آہوزاری کے بعد کہا گیا ہے، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی، بے نوائے راز نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے، بالخصوص حضرت علی سے جو ان کو عقیدت ہے اقبال کی، اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. یعنی جو انٹلیکٹ اور جو ان کا جو علم ہے مغرب کا، اس سے میں متاثر نہیں ہوا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. پھر انگلستان میں جیسی زندگی انہوں نے گزاری، اس کا اظہار اس شعر میں ہوتا ہے کہ زمستان بولتے ہیں سرد مقام، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. اقبال کے پاس جو کلام کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ عقل کے مقابلے میں نظر کو اہمیت دے. یعنی انسان کے پاس نظر ہونا چاہیے، محض عقل سے کام نہیں چلتا. تو خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. خرد مانے عقل. خرد کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ جو چیز اویلیبل ہے، انفارمیشن، اس کو حوالے کر دیتی. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، یا کچھ اور ہوتا ہے، زمین گول ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ معلوم شدہ چیزیں ہیں، اور عقل کے ذریعے سے یہ فراہم ہوتی ہیں. لیکن نظر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جہاں عقل ناکام ہو جاتی ہے. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. بہادر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی ہر ہفتے محفل اقبال شناسی ہوتی تھی، اور جس دن ان کا انتقال ہوا ہے وہ وہاں اپنی محفل سے اٹھ کے ایک دعوت میں گئے، اور اس دن جس شعر کی تشریح ہوئی تھی وہ شعر ہی وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے. اور وہ شعر تھا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. یعنی زندگی جو ہے مسلسل ایک جہد مسلسل اور سفر کا نام ہے. تو اسی بات کو وہ ڈسکس کر رہے تھے. اس کے بعد ان کی وفات ہوئی. اور یہ کہتے ہیں کہ اپنی خودی کی حفاظت انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر خودی کی حفاظت نہ ہو، یعنی آدمی اپنے آپ کو نہ پہچانے، خدا کو نہ پہچانے، تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی. تو اقبال کہتے ہیں گراں بہا ہے، یعنی قیمتی ہے، ویلیویبل ہے،
بہا بولتے ہیں قیمت کو، گراں مانے مہنگا، مہنگی قیمت کی، گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے، ورنہ اپنی خودی کی حفاظت کریں گے تو مہنگے یعنی آپ بیش قیمت ہوں گے، ویلیوبل ہوں گے۔ گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے، ورنہ گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں، یعنی موتی میں چمک کے سوا کچھ اور نہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے جوہر کی حفاظت خودی سے کرے تو اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ اقبال پھر اپنی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ خوش آ گئی ہے، یعنی پسند آ گئی ہے، خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، یعنی میں جو ایک فقیری کے انداز میں رہتا ہوں، خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ پھر یعنی لیڈرشپ کے کوالٹیز کیا ہونا چاہیے۔ آج ہزار لیڈرز پڑے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ سچا اور اچھا لیڈر کون ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز، یعنی اس کی فار سائٹڈنس اور سافٹ اسپوک، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یعنی دل میں ہمدردی ہو، دوسرے کے یہ جذبہ ہو، یہی ہے رخت سفر، یعنی سفر کا سامان، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ابھی جیسے میں نے پڑھا کہ میری شاعری کے بارے میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میری شاعری ہے یہ میرے دماغ سے نکلی ہوئی شاعری نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کے حضور روتا ہوں اور اس وقت جو میرے دل میں خیالات آتے ہیں وہی شعر کے سانچے میں ڈھل کے آتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری یعنی میری آواز جو ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے اس کو شاعری مت سمجھو، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ محرم بولتے ہیں ساتھ رہنے والا، جاننے والا، جیسے شوہر بیوی کا محرم ہوتا ہے، بھائی بہن کا محرم ہوتا ہے، باپ بیٹی کا محرم ہوتا ہے یا بہن کا۔ تو میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ اور قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں اقبال کا شعر ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ امم جو ہے امت کی جمع ہے، یعنی قوموں کی تقدیر کا راز کیا ہے، تقدیر کیا ہے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر، یعنی محنت کر کے حاصل کرتے ہیں، سلطنت ہو، اقتدار ہو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے۔ طاؤس ویسے تو مور کو بولتے ہیں، رباب میوزک یعنی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے۔ تو پہلے تو جو ہے تلوار اور تیغ سے کام چلاتے ہیں اور حکومت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد گانے بجانے موسیقی میں لگ جاتے ہیں۔ یہی تمام امتوں کا، تمام قوموں کا ایک نٹشل میں گویا ان کا آپ خاکہ کھینچ سکتے ہیں۔ یورپ کا مذاق اڑاتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر، یعنی یہ جو ہے ان کی پرانی ایک پالیسی ہے کہ جیسا ہندوستان میں بھی جو آئے تو وہ پہلے انہوں نے گویا ایک سرور کی کیفیت پیدا کی، اس کے بعد جو ہے ایسا پلا دیا کہ لوگوں کو بے ہوش کر دیا اور حکومت چھین لی۔ اور غیرت دلانے کے لیے ایک چیز ہے ناسوت اور ایک چیز ہے لاہوت۔ لاہوت جو دنیاوی چیزیں ہیں تو یہ لاہوتی ہیں، اور ناسوت جو ہے وہ عالم ناسوت ہے، عالم بالا ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، یعنی اے پرندے اس دنیا کے یعنی انسان، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس سے اڑنا برابر نہیں آتا، یعنی خودداری کی زندگی گزار۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں
حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی۔ روبا بولتے ہیں لومڑی کو، یعنی جو شیر ہوتا ہے وہ لومڑی کی جیسی چالاکی کی حرکتیں نہیں کرتا، وہ حق گو اور بے باک۔ پھر اقبال اپنے اور مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا، یہ ایک مرد تناسا تھا، تناسانوں کے کام آیا۔ میں ذرا وقت دیکھوں، 6 یعنی 6:30 ہوئے ہیں، نہیں لوگوں کو وضو بھی کرنا رہتا ہے۔ پھر اقبال جیسے شاعر ہوتا ہے وہ محض سامنے کی بات نہیں کرتا۔ اکثر شعراء کے کلام میں یہ بات پائی گئی ہے کہ وہ باتیں جو ابھی کئی برس کے بعد آنے والی تھیں ان کے کلام میں آ گئی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، یعنی وہ حادثہ، وہ ایونٹ، وہ انسیڈنٹ جو ابھی آسمانوں میں چھپا ہوا ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے، یعنی میری سمجھ کا جو آئینہ ہے اس میں اس کا عکس آ جاتا ہے۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ان اشعار کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال سے پہلے اردو غزل میں ایسے اشعار کا رواج نہیں تھا۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ بہت سی غزلیں جو تھیں، جیسے بہت اچھا شعر ہے لیکن اس زمانے کا شعر داغ کا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، تو اس قسم کی شاعری کا رواج تھا۔ میں اس کو برا نہیں کہتا، بہت اچھی شاعری ہے، لیکن اقبال نے اس مزاج کو یکسر بدلا۔ پھر ترقی اور عروج انسان کو یوں ہی ایک دن میں حاصل نہیں ہو جاتا، جیسے کہا جاتا ہے کہ پروگریس از اے لیڈر ناٹ این ایسکلیٹر، کہ آپ جو ہے سیڑھی پہ قدم بقدم اوپر جاتے ہیں، یہ نہیں کہ لفٹ میں بیٹھے اور چلے گئے، تو ترقی یوں نہیں ہوتی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہر ایک مقام سے آگے گزر گیا مہ نو، یعنی چاند جیسے انشاءاللہ آج یا کل میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل لکیر سی دکھائی دیتی ہے جو بمشکل 5-10 منٹ کے بعد غائب ہو جاتی، دوسرے دن ذرا اس سے زیادہ، تیسرے دن اور روشن، 14ویں کا چاند تو سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ تو یہ سب ترقی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہر ایک مقام سے آگے گزر گیا مہ نو، کمال کس کو میسر ہوا ہے بے تگ و دو۔ ذرا میں نے بعض اشعار پہ وہ کیا تھا، ٹک لگا دی تھی تاکہ آپ کو سناؤں۔ علم کا موجود اور فقر کا موجود اور، یعنی علم کا جو نالج ہے انسان کی وہ اس کا وجود الگ ہوتا ہے، اور جو فقر ہوتا ہے وہ اس کا موجود کچھ اور ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، یعنی جو تعریف کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں۔ غریب بولتے ہیں جو چیز کے نایاب ہو، عجیب ہو، یہ غریب تو پور کے معنی میں نہیں بلکہ عجیب و غریب جیسا ہو۔ غریب و سادہ، سادہ بھی ہے رنگین بھی ہے، داستان حرم یعنی کعبے کی جو داستان ہے اس کی حفاظت کا جو کام کیا گیا ہے، تو نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یعنی اسماعیل علیہ السلام تو گویا بچپن سے وہیں رہے، یعنی پیدائش کے ساتھ ہی وہاں پہنچ گئے اور اس کے اطراف پھرتے رہے، ان کی پوری زندگی، ان کی شادی وغیرہ سب وہیں ہوئی،
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی انہوں نے بھی گویا کعبے کی حفاظت کی. وہ تو اسماعیل اس کی ابتدا ہے اور حسین اس کی انتہا ہے. پھر اپنے عشق کے بارے میں یعنی عشق حقیقی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام میں بھی ابھی ناتمام. یعنی ایک آدمی بھی عام آدمی بھی محبت کرتا ہے اور ایک فلسفی شاعر جو اسلام کا گرویدہ ہے اور اس کا پروردہ ہے وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے. تو ہم دونوں کی انتہا جو ہے وہ عشق ہے، لیکن میں بھی اپنی مراد میں اپنی کوشش میں ناتمام ہوں اور تو بھی ناتمام ہوں. پھر مشہور غزل ہے ان کی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ابھی عشق کے امتحان اور بھی. تو اس کے ساتھ یہ اقبال نے ایک بڑی سائنٹیفک بات بھی اس میں شاعری کے لب و لہجے میں بیان کر دی کہ یہ جو کائنات ہے اس میں نئی نئی دنیایں ہیں جن کو ابھی ڈسکور ہونا ہے، اور یہی ہماری سائنسی تحقیق بھی ہے کہ دیہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یعنی یہ جو فضا ہے زندگی سے خالی نہیں ہے. یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی، یعنی ہو سکتا ہے کہ ابھی اور سیارے ہوں جو انڈسکورڈ ہیں اور وہاں پر بھی زندگی پائی جاتی ہے، اور انسان اس وقت اسی کوشش میں لگا ہوا ہے، جبکہ اقبال نے 100-125 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن، یعنی اقبال کی شاعری جب نئی نئی شروع ہوئی تھی تو سب لوگوں نے اس کو ناپسند کیا کہ یہ تو محض نظم گو شاعر ہے اور الٹے سیدھے خیالات نظم کرتا ہے. لیکن آخر خود ان کی زندگی میں لوگوں نے ان کو ریکگنائز کر لیا کہ یہ واقعی بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت سے ان کے ہم خیال بھی پیدا ہو گئے. تو اقبال کہتے ہیں کہ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، یعنی جو لوگ کہ عقل کے دیوانے ہیں ان سے میں پوچھنا ضروری نہیں سمجھتا کہ میری ابتدا کیا ہے. میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، یعنی میں کس منزل پہ پہنچوں. خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے. یعنی میں گویا کیمسٹری وغیرہ تو جانتا نہیں ہوں، لیکن میرے دل کے اندر جو شعلہ تھا جل رہا ہے یہی میری کیمیا ہے اور یہی لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ وہ قوموں کی جو تقدیر ہوتی ہے شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر، تو ایسی ان کا ایک اور شعر ہے کہ کیا دبدبہ نادر، یعنی نادر شاہ کا جو ظلم تھا اور لوگ کانپتے تھے اس کے سامنے جاتے ہوئے، کیا دبدبہ نادر، کیا شوکت تیموری، یعنی تیمور کی شان و شوکت بھی کیا چیز ہے اور نادر کا دبدبہ بھی کیا ہے. ہو جاتے ہیں سب دفتر غرق میں ناب آخر، یعنی وہ سب کے سب جو ہے بھلا دیے جاتے ہیں، کسی کا یعنی باقی رہے نام اللہ کا. ٹھیک ہے، نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہو رہا ہے وقت. جی
نہیں میں سمجھتا ہوں 7 کو 10 منٹ کا 57 پہ. اچھا پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ پورا وقت لگایا جائے، آپ کو بھی تھوڑے آرام کی ضرورت ہے. اچھا یہ شعر سنیے. نخچیر محبت کا قصہ نہیں طولانی، یعنی نخچیر بولتے ہیں شکار کی ہوئی چیز کو. جیسا آپ نے مچھلی شکار کی اور اس کو تھیلے میں ڈال دیا، اس تھیلے کو بولتے ہیں فتراک، جس میں شکار ڈالا جاتا ہے شکار ہونے کے بعد. تو محبت کرنے والا، اللہ سے محبت رکھنے والا، عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا شخص نخچیر محبت کا، جو محبت کا شکار ہو، اس کا قصہ لمبا نہیں. نخچیر محبت کا قصہ نہیں طولانی، لطف خلش پیکاں آسودگی فتراک. یعنی جو تیر چبھتا ہے اس کی چبھن کا ایک مزہ ذرا سا لے لیتا ہے، اس کے بعد اس تھیلے میں آرام سے پڑ جاتا. تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اسی کی تلاش میں رہتا ہے کہ بس میرا وہ وقت آ جائے کہ میں آسودگی فتراک میں، یعنی اس کی آسودگی میں اپنی زندگی گزاروں. یہ موجودہ زمانے میں جو مسلمانوں کا حال ہے کہ نہ ان کے لیڈر صحیح ہیں نہ ساتھ والے صحیح ہیں، تو اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ میر سپاہ ناسزا، یعنی انسوٹیبل کمانڈرز. میر سپاہ ناسزا، لشکریاں شکستہ صف. لشکریاں شکستہ صف یعنی جو فوج ہے وہ ٹیڑھی بنگی، اس کی جو صف ہے وہ بھی سیدھی نہیں. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، یعنی تیر تو آپ نکال لیتے ہیں لیکن وہ نشانے پہ لگتا ہی نہیں. تو یہ آج کل کے حالات ہیں کہ میر سپاہ ناسزا، لشکریاں شکستہ صف. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. یہ جب اقبال اس زمانے میں تھے، اقبال کے زمانے میں بعض لیڈرز ایسے تھے جو بہت شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے، اور بعض لیڈرز ایسے تھے کہ جو بہت سادگی دکھاتے تھے کہ بھئی کوئی کھدر پہن رہا ہے اور کوئی سوٹ سے اتر رہا ہے. تو اس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ اب ایسے لوگوں کو دیکھ کے کس کی راہ اختیار کریں. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری، کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. اور یہ آخری شعر سنا کے بند کر دیں گے. یہ انسان کو گویا اپنے رازق حقیقی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا شعر ہے کہ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک. یعنی جو اپنی غذا کو دینے والے کو یعنی اللہ کو نہ پہچانے وہ امیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہ جائے، بادشاہوں کے آگے. اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم. دارا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، جمشید جس کو جم شاعری میں بولتے ہیں وہ بھی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اگر تو اپنے رازق کو پہچانے گا تو بڑے بڑے بادشاہ بھی تیرے آگے ہاتھ جوڑیں گے. اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم. اور بالکل سیکولر اور امپارشل فیلنگز کے لیے، جیسا اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک طرف تھے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ وہ سب کو اکوموڈیٹ کر کے چلنے والوں میں تھے. چنانچہ ان کا یہ ہے کہ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج. من کی دنیا میں یعنی میں ویسٹرن راج کو اپنے دل کی دنیا میں نہیں پایا. من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن یعنی مسلمان اور ہندو کی لڑائی بھی میرے دل کی دنیا میں نہیں ہے. اور یعنی جس آدمی کو اللہ سے محبت ہو وہ صرف جنت کے لیے عبادت نہیں کرتا، دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت نہیں کرتا، اس کو عبادت الہی میں لطف آتا ہے. تو وہ یہ اقبال کہتے ہیں کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر یعنی حور اور اس کے خیموں سے گزر، بادہ و جام سے گزر یعنی شراب طہور جنت وغیرہ سے گزر، صرف اللہ کے لیے عبادت کر. تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. جزاک اللہ. میں سمجھتا ہوں 6:45 ہیں یہاں. ہاں نہیں کسی کو وضو کرنا ہو یا